बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेसन नंबर 4, और लेसन नंबर 4 है हमारे पास रोज़ा और इसकी फजीलत। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे आ जाइए। तो हमारे पास यहाँ से इसकी रीडिंग शुरू होती है। रोज़े का मायने व मफ़हूम। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं। सोम का लग़वी मायने है रुक जाना, यानी किसी भी काम से रुक जाने को सोम कहते हैं। शरई इस्लाम में सोम या रोज़े का मफ़हूम ये है कि इंसान अल्लाह के कर्ब की नीयत से सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर नफसानी ख्वाहिशात से मुतल्लक़ रुक जाए। अहमियत व फजीलत। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीके बताए हैं, इनमें से कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है, यानी कि कोई ना कोई बात इसके पीछे ज़रूर पोशीदा है। रोज़े की फ़र्जियत का मकसद नफ्स की पाकीज़गी और तकवा का हसूल है। कुरान करीम में रोज़े की फ़र्जियत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अहादीस मुबारका में रोज़े के बेशुमार फ़ज़ाइल वर्द हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फजीलत बयान करते हुए फरमाया है, मन सियाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। तर्जुमा, जिसने बहालत ईमान यानी ईमान की हालत में सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नारी कजुन्नति अहदिकुम मिनल क़िताल। तर्जुमा, रोज़ा जहन्नम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। एक हदीस में है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, अफ्तार करे तो खुश होता है और जब अपने रब से मिलेगा तो रोज़े के बाइस खुश होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे का नेक अमल 10 गुना से लेकर 700 गुना तक आगे जितना अल्लाह चाहे बढ़ाया जाता है। अल्लाह ने फरमाया है कि सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। यानी रोज़े की फजीलत व अहमियत दीगर इबादत के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा और बेहिसाब है। इंसान के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गुना तक दिया जाता है, जबकि रोज़े का अजर खुद अल्लाह ताला अता करेगा। रोज़े का सवाब बेहद और बेअंदाज़ा है। ये किसी नाप तोल और हिसाब किताब का मोहताज नहीं, इसका मुकद्दर अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। रोज़ेदार के जो कद्र मंजिलत और अजर सवाब खुदा की निगाह में है, इसे एक हदीस में इस तरह बयान किया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिल जन्नति समानियातु अब्वाबिन फ़ीहा बाबुन युसम्मर ला यदखुलुहु इल्लस्साइमून। तर्जुमा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक दरवाजे का नाम रयान है, जिससे दाखिल होने वाले सिर्फ रोज़ेदार होंगे। रोज़ा लोगों से पोशीदा होता है, इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता, जबकि दूसरी बातों का ये हाल नहीं है, क्योंकि इनका हाल लोगों को मालूम हो सकता है। इस लिहाज से रोज़ा खालिस अल्लाह ताला के लिए है। रोज़े में नफ्स कुशी, मुशक्क़त, भूख प्यास और दीगर, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ख्वाहिशात नफसानी पर सब्र करना पड़ता है, जबकि दूसरी बातों में इस कदर मुशक्क़त और नफ्स कुशी नहीं है। रोज़े के सवाब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं, जबकि बाकी इबादत के सवाब को रब ताला ने मखलूक पर ज़ाहिर कर दिया है।
روزہ دار اپنے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ صبر ایسا عمل ہے کہ اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان کے روزوں کی اجر کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ قرآن کریم میں روزے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ تقویٰ کا باعث ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے رب کا بندہ اور اس کا فرما بردار بن کر رہے۔ روزہ انسان کے نفس کی اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ ہر لمحہ خوف خدا اس کو گناہوں سے باز رکھتا ہے، اور رضائے الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کا مقصد ہوتی ہے، جو خداوند کریم سے اس کی قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ انہیں تقویٰ کی نعمت و دولت حاصل ہو۔ روزے کی حقیقت سامنے رکھنے سے یہ بات ہماری محدود عقل بھی سمجھ لیتی ہے کہ تقویٰ کے حصول کے لیے یہ عبادت مؤثر ترین تبدیر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، کامیابوں اور کامرانیوں کا مہینہ ہے۔ اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے دیگر مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان المبارک وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ہوا۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرف گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث میں کسی مسلمان کا روزہ افطار کرانے کی فضیلت ورد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، اور اس روزہ دار کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال، روزہ، قیام اللیل، تلاوت قرآن، صدقہ، خیرات، اعتکاف، لیلۃ القدر، شب بیداری وغیرہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ روزے کے آداب۔ اب آ جاتے ہیں روزے کے آداب دیکھتے ہیں۔ روزہ ایک عبادت ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے قبل روزے کی نیت کرنا لازمی ہے۔ سحری و افطاری کرنا سنت عمل ہے، اور افطاری میں جلدی کرنے کی ترغیب ورد ہے۔ روزے میں عبادت، تلاوت اور صدقہ وغیرہ اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہر برائی اور خطا سے اپنے دامن کو بچائے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا پابند رہے۔ روزے میں خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ صرف کھانے پینے کے رکھے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام برائیوں اور گناہوں سے رکے رہنے کا نام ہے۔ روزے میں جھوٹ بولنے اور تمام برے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ روزے میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دیں۔ اپنے ہاتھ اور زبان نیکسٹ پیج پہ آ جائیے سے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں، ایذا یعنی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر روزہ رکھ لینے کے بعد انسان جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، بیہودہ گوئی اور دوسرے اعمال بد یعنی برے اعمال سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو ایسا آدمی روزے کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ روزے کے فوائد آ جاتے ہیں۔ اب فوائد ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ روزے کے ذریعے نہ صرف روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے بلکہ بہت سی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے مسلمان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے۔ بھوک اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسرے کا احساس اور ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو نظم و ضبط کا عادی کرتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے۔ روزہ پیٹ، جگر اور دیگر کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزہ انسان کو دن بھر برائیوں سے بچاتا ہے۔ روزے دار کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یعنی جسم کو پاک کرنے والا ہے۔ روزہ سے نہ صرف دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بے انتہا اجر ہے۔ اعتکاف اور شب قدر۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔
رمضان کا آخر کی اشرا مسجد میں گزار کر اللہ تعالیٰ کے عبادت کی جاتی ہے. یہ عمل سنت ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. رمضان المبارک کے آخر کے اشرے میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید کی سورۃ القدر میں شب قدر کا ذکر ہے. یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں تلاش کرو. رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس میں بھرپور عبادت کرنی چاہیے. کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. دوسرے مسلمانوں کو کھانا کھلانا، سحری اور افطاری میں شامل کرنا رمضان میں بہت فضیلت والا عمل ہے. رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت مسنون ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں روزے رکھیں، رات و نماز میں قیام کریں، کثرت سے ذکر و تلاوت اور صدقہ کو اپنا معمول بنائیں. اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی اس کی ریڈنگ. اس کے بعد پھر اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کے مشق کے اوپر. سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس کے مشق میں MCQs کے اوپر آ جاتے ہیں. روزے کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے صوم. بدن کی زکوٰۃ ہے روزہ. مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اہتمام کرتے ہیں کس چیز کا؟ حج کا، عمرے کا، اعتکاف کا، ترویج کا، اعتکاف کا. رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. آخری عشرے میں، تیسرے عشرے میں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ آخری عشرہ ہوتا ہے. شب قدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اس کے سوالات کے جوابات پر. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے سوالات کے جوابات شیئر کر دیتی ہوں. روزے کے لفظی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ یہ اس کا آنسر ہے. روزہ رکھنے کی اہمیت پر 2 احادیث. یہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ پیج اس کا آنسر ہے. یہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت. یہ ہے شب قدر کی اہمیت. یہ ہے. اس کے بعد پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی فضیلت کی اہمیت. یہ اس کا آنسر ہے. جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسلام میں روزے کی فضل باقی عبادات کے مقابلے میں کہیں زیادہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ٹھیک ہو گیا جی. اگلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے اور لاسٹ والا جو کوشچن ہے وہ یہ یہاں والا اور یہ چھٹا پوائنٹ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.